काली बकरी एक नाकाबिल यकीन सच पार्ट 2। ये सुनकर शमशाद और ज़्यादा रोने लगा। उनका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इनके घर आ गए और उस दिन पूरा घर सोगवार हो गया। फिर सुगरा का कफन दफन हुआ और लोग शमशाद से ताज़ियत के लिए आने जाने लगे कि इतने में एक आदमी शमशाद से ताज़ियत करके वापस जाने लगा कि अचानक इसकी नज़र उस काली बकरी पर पड़ी। तो वो वहीं रुककर उस बकरी को गौर से देखने लगा और मुंह में कुछ पड़ने लगा। इसी दौरान वो बकरी घबराकर इधर उधर भागते हुए अपनी रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगी। ये देखते हुए उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया और इसने दोबारा शमशाद के पास जाकर कहा, शमशाद भाई, मैं जानता हूँ कि आप बहुत दुखी हैं और ये वक़्त आप पर कितना भारी है। ऐसे में पता नहीं मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, बोली हाजी साहब, मैं सुन रहा हूँ। तो हाजी साहब ने कहा, दरअसल मुझे तुम्हारे सहन में कुछ नज़र आया है। हो सकता है कि ये मेरा अंदाज़ा गलत साबित हो, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक आपके घर में कोई शैतानी चीज़ के असरात नज़र आ रहे हैं। ये सुनते ही शमशाद हैरानी से हाजी साहब की तरफ देखते हुए बोला, क्या शैतानी चीज़ के असरात? पर कैसे? हाजी साहब ने कहा, वो जो तुम्हारे सहन में है बकरी, वो मुझे मशकूक दिखाई दे रही है। क्या आप लोगों को इसमें कभी कुछ ऐब नज़र नहीं आया है? शमशाद ने कहा, नहीं हाजी साहब, लेकिन मेरी वालदा मरहूम भी इस बकरी को लेकर आप ही की तरह बातें करती थी, इसलिए मैं आज इस बकरी को ले जाकर बाज़ार में बेचने वाला था, लेकिन अचानक अम्मी फोत हो गई, इसलिए मैं कल ही इसको बाज़ार में बेचता दूँगा। ये सुनते ही हाजी साहब ने कहा, शमशाद भाई, क्या आप बता सकते हैं कि ये बकरी आपके पास कितने अरसे से है और ये आपने कहाँ से ली है? फिर शमशाद ने हाजी साहब को सब कुछ बताया कि इसे बकरी कब और कहाँ मिली। तो हाजी साहब ने कहा, इसका मतलब है कि ये आपकी बकरी नहीं है। शमशाद ने कहा, जी, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई पूछने नहीं आया। हाजी साहब ने कहा, तो मेरा शक सही था कि ये कोई आम बकरी नहीं बल्कि एक ख़तरनाक शैतानी चीज़ है। जैसा कि आपने बताया, गुज़श्ता रोज़ आपकी वालदा इसे इस घर से दूर बेचना चाहती थी और अगले दिन ही इनकी मौत हो गई। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब बहुत अजीब है? ये सुनकर शमशाद ने कहा, पता नहीं हाजी साहब, मेरी वालदा तो पहले से ही बहुत अलील थी और दिल की बीमारी में मुब्तला थी, ऐसे में मैं क्या बता सकता हूँ। हाजी साहब ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी मौत इस शैतानी चीज़ की वजह से ही हुई होगी, क्योंकि जब इसे इस बात का पता चला कि आपकी वालदा इसको यहाँ से दूर बेचने वाली हैं, तो इसने आपकी वालदा को मार दिया होगा। इससे यही साबित होता है कि वो इस घर से निकलने वाली नहीं है। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, मेरी वालदा को इस बकरी ने मारा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं हाजी साहब, जबकि वो तो सिर्फ एक जानवर ही है। हाजी साहब ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं आता ना? तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहते हुए हाजी साहब शमशाद को लेकर जैसे ही सहन में वापस आए तो वो वहाँ बकरी मौजूद नहीं थी। ये देखते ही शमशाद ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाजी साहब, वो बकरी कहाँ चली गई? हाजी साहब ने कहा, अभी तो वो यहीं थी। शमशाद ने फ़ौरन जाकर उसकी रस्सी देखी तो वो टूटी हुई थी। ये देखकर शमशाद ने हाजी साहब की तरफ देखते कहा, हाजी साहब, लगता है वो रस्सी तोड़कर कहीं भाग गई है। ये सुनते ही हाजी साहब कुछ सोचने लगे, फिर उन्होंने हाँ में सर हिलाया और शमशाद से कहने लगे, वो बहुत ही शातिर है, लगता है उसे मेरे बारे में भी पता चल गया है और वह चाहती है कि इसका राज तुम्हारे सामने ना खुले, इसलिए वो कहीं भाग गई है। लेकिन ये बहुत ख़तरे वाली बात है, कहीं वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मुझे उसके पीछे जाकर इसे ढूंढना होगा। अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं इसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है, अगर वो यहाँ वापस आए
تو آپ فوراً مجھے آ کر بتائیے گا۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر شمشاد نے کہا حاجی صاحب کیا آپ اسے مار دیں گے؟ حاجی صاحب نے کہا نہیں، میں اسے ختم نہیں کر سکتا، لیکن میں اسے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ پھر میں اسے اپنے استاد عالم صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ اسے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب وہاں سے چلے گئے۔ پھر شمشاد کچھ دیر صدیقہ اور فروہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور سب سغرا کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کے بارے میں بات کر کے اسے یاد کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر میں شام کا وقت ہوا تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو شمشاد نے دروازے پر جا کر دیکھا تو نصیر دروازے پر کھڑا تیزی سے سانسیں لے رہا تھا، جیسے وہ کہیں سے بھاگ کر آیا ہو۔ یہ دیکھتے ہوئے شمشاد نے کہا ارے نصیر بھائی، خیریت تو ہے؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ نصیر نے کہا وہ حاجی صاحب کو۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے کہا ہاں بولو کیا ہوا حاجی صاحب کو؟ نصیر نے کہا وہ حاجی صاحب کو کسی نے مار دیا ہے۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے چونک کر کہا کیا؟ انہیں کسی نے مار دیا ہے؟ لیکن وہ تو ابھی دوپہر میں ہی میرے پاس ہو کر گئے ہیں۔ یہ سن کر نصیر نے کہا دوپہر کو نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کی موت ہوئی ہے۔ یہ سن کر شمشاد نے حیرانی سے نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی مارا ہے؟ پر کس نے مارا؟ کیوں مارا؟ نصیر نے کہا وہ بہت ہی ڈراؤنی سی چیز تھی۔ یہ کہتے ہوئے نصیر بری طرح اپنے دائیں بائیں دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے شمشاد نے کہا نصیر پہلے تم اندر آ جاؤ اور بیٹھ کر آرام سے بتاؤ آخر کیا ہوا ہے حاجی صاحب کو۔ یہ کہتے ہوئے شمشاد نے ایک پانی کا گلاس نصیر کو دیتے ہوئے کہا پہلے یہ پانی پی لو۔ نصیر نے جلدی سے پانی پیا اور ایک لمبی سانس لیتے ہوئے شمشاد کی طرف دیکھ کر بولا شمشاد بھائی، آپ کی والدہ کے جنازے سے فارغ ہو کر میں چوک میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حاجی صاحب میرے پاس آئے اور کسی کالی بکری کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے ان سے کہا نہیں حاجی صاحب، میں نے یہاں سے کوئی بکری گزرتے ہوئے نہیں دیکھی، لیکن بات کیا ہے؟ تو حاجی صاحب نے بتایا کہ شمشاد بھائی کی ایک کالے رنگ کی بکری کہیں کھو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے حاجی صاحب سے کہا چلے حاجی صاحب، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر اسے تلاش کرتا ہوں۔ شمشاد بھائی تو سوگ میں ہیں، ایسے میں ہمیں ہی اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے میں حاجی صاحب کے ساتھ مل کر تمہاری بکری کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر ہم گاؤں سے باہر جا کر اسے ڈھونڈنے لگے تو اتنے میں ایک ویرانے میں مجھے کالی بکری دکھائی دی جو کہ بہت ہی عجیب سی تھی۔ تو میں نے حاجی صاحب سے کہا وہ دیکھیں حاجی صاحب، کہیں یہ شمشاد بھائی کی بکری تو نہیں ہے؟ حاجی صاحب نے اسے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے اس بکری کی طرف گئے تو اچانک اس بکری نے حاجی صاحب پر حملہ کر دیا، لیکن حاجی صاحب نے خود کو بچا لیا۔ اتنے میں وہ بکری بھاگ کر ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے گئی، لیکن جیسے ہی حاجی صاحب اس کی طرف جانے لگے تو اچانک اس پتھر کے پیچھے سے ایک خوفناک سی عورت دوڑتی ہوئی حاجی صاحب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر حاجی صاحب اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹ رہے تھے کہ اس نے حاجی صاحب کو گلے سے پکڑ لیا اور ان کا گلا گھونٹنے لگی۔ اسی دوران حاجی صاحب نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر چھڑا نہیں پا رہے تھے۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی شکل دیکھ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے بڑھ کر حاجی صاحب کی مدد کر سکوں۔ تو میں وہیں ایک جگہ چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اس ڈرونی عورت نے حاجی صاحب کی ٹانگیں پکڑ کر انہیں گھما کر ان کا سر اس بڑے پتھر پر مار دیا، جس سے حاجی صاحب کا سر بری طرح سے پھٹ گیا اور وہ پوری طرح سے لہو لہان ہو گئے، اور وہ حاجی صاحب کو کافی دیر تک ایسے ہی بری طرح اس پتھر پر مارتی رہی۔ پھر اچانک اس عورت نے حاجی صاحب کو دور پھینک دیا اور جانوروں کی طرح ہاتھ پیروں سے بھاگتی ہوئی وہاں سے ویرانے کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے حاجی صاحب کے پاس گیا، لیکن وہ دم چھوڑ چکے تھے۔ ابھی میں ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے خوفناک سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی زوردار آواز میں دھاڑا ہو۔ اسی وقت میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک میری نظر اس ویرانے کی طرف پڑی تو وہی عورت تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ تو میں اندھا دھند بھاگتا ہوا یہاں آیا تھا
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بکری کا اس عورت کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی واسطہ ہے، اس لیے میں یہ بات آپ کو بتانے آیا تھا۔ نصیر کی یہ ساری باتیں سن کر شمشاد پریشان ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا کیا حاجی صاحب کی لاش اب بھی وہیں پر ہے؟ نصیر نے کہا، لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے نصیر خوف سے لرزنے لگا۔ یہ دیکھ کر شمشاد نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، آخرکار ہم حاجی صاحب کی لاش کو ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نصیر نے کہا، آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن اب مجھ سے کسی طرح کی مدد کی امید مت کیجیے گا، کیونکہ میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ بس آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں، کیونکہ میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، وہ کبھی بھی میرے پیچھے آ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نصیر پوری طرح پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ شمشاد نے کہا، اچھا تم یہ بتاؤ کہ اس بارے میں تم نے کسی اور سے بھی بات کی ہے؟ نصیر نے کہا، ارے نہیں شمشاد بھائی، میں نے بتایا نا، وہ میرے پیچھے تھی تو میں ڈر کر سیدھا آپ کے پاس ہی آیا تھا۔ یہ سن کر شمشاد نے کہا، اچھا نصیر بھائی، اب تم میری بات غور سے سنو، تم نے یہ بات کسی سے نہیں کرنی جب تک میں نہ کہوں۔ نصیر نے کہا، لیکن کیوں شمشاد بھائی؟ شمشاد نے کہا، یار تم سمجھ نہیں رہے، اگر تم کسی سے یہ بات کرو گے تو لوگ مجھے ہی برا بھلا کہیں گے، کیونکہ اس بکری کو میں ہی یہاں لے کر آیا تھا، اور حاجی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بکری نہیں بلکہ کوئی شیطانی چیز ہے جو کہ بہت خطرناک ہے۔ پھر شمشاد نے نصیر کو اس بکری کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور جو حاجی صاحب نے کہا وہ بھی بتایا۔ تو یہ سنتے ہی نصیر نے کہا، کیا وہ بکری، اس کا مطلب جس عورت نے حاجی صاحب کو مارا وہی بکری بن کر تمہارے گھر میں تھی؟ شمشاد نے کہا، ہاں شاہد، اور حاجی صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میری والدہ کو بھی اسی شیطانی چیز نے مارا ہے۔ نصیر نے کہا، شمشاد بھائی تو اب آپ کیا کریں گے؟ شمشاد نے کہا، پتہ نہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں حاجی صاحب کے گھر والوں کو ان کے بارے میں بتانا ہوگا، تاکہ وہ وہاں جا کر حاجی صاحب کی لاش کو لے آئیں۔ اس کے بعد ہمیں کسی عالم یا عامل سے بات کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی نصیر نے کہا، مولانا بلال صاحب، ہاں مولانا بلال صاحب ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے کہا، مولانا بلال صاحب وہ کون ہیں؟ نصیر نے کہا، وہ ہر جمعے کو ایک مینار والی مسجد میں نماز جمعہ پڑھانے آتے ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ان شیطانی چیزوں کو بھگانے میں کافی علم رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ یہ کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ان پر یقین ہے کہ وہ ایک قابل عالم ہے۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے کہا، پھر تو ہمیں ان سے ضرور ملنا چاہیے۔ نصیر نے کہا، ہاں ہماری قسمت اچھی ہے کہ آج جمعرات ہے، اور کل نماز جمعہ کے بعد ہم ان سے بات کر لیں گے۔ یہ سن کر شمشاد نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اب چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں حاجی صاحب کے گھر جا کر انہیں حاجی صاحب کے بارے میں اطلاع دیتا ہوں۔ اب جلدی چلو، رات ہونے والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شمشاد نصیر کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ پھر جب آدھا راستہ طے کر لیا تو نصیر نے کہا، شمشاد بھائی اب یہاں سے میں اکیلا چلا جاؤں گا، آپ حاجی صاحب کے گھر چلے جائیں، ورنہ رات کے وقت اس ویرانے میں لاش ڈھونڈنا خطرناک ہو سکتا ہے، اوپر سے دھند بھی بہت بڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر شمشاد نے ہاں میں سر ہلایا اور نصیر کو راستے میں چھوڑ کر حاجی صاحب کے گھر کی طرف چلا گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے نصیر ڈرتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک نصیر کو لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی چل رہا ہے، تو نصیر نے فوراً ڈرتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر نصیر دوبارہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا کہ اتنے میں اچانک نصیر کی کمر پر کسی نے ہاتھ سے تپکی ماری، تو اسی وقت نصیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر نصیر ڈر سے لرز گیا۔ پھر نصیر نے ادھر ادھر دیکھا تو گلی میں نصیر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بھاگتا ہوا نصیر کی طرف آ رہا ہے، لیکن دھند کی وجہ سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور نصیر پاگلوں کی طرح ڈرتا ہوا کبھی پیچھے دیکھتا تو کبھی آگے کی طرف، لیکن کوئی کہاں سے آ رہا ہے اس سمت کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسی دوران
دھند کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ سے بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے نصیر نے ہمت کر کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، اور بھاگتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ کوئی بھاگتا ہوا بالکل اس کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن اس نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا اور اندھا دھند بھاگتا ہوا گھر کے دروازے سے ٹکرا کر گر گیا۔ اس دوران اس کا سر پھٹ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا اور نصیر کا بھائی کبیر باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ نصیر زمین پر گرا ہوا درد سے چلا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کبیر ابھی اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک دھند میں سے ایک خوفناک سی عورت نمودار ہوئی اور اس نے نصیر کی ٹانگوں کو پکڑا، پھر تیزی سے اسے گھسیٹتے ہوئے واپس دھند کی طرف بھاگ نکلی۔ یہ دیکھتے ہی کبیر شور مچاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے بھاگتی ہوئی دھند میں غائب ہو گئی۔ اس دوران کبیر نصیر کو آوازیں دیتا ہوا اس کے پیچھے بھاگتا ہوا گھر سے کافی دور نکل آیا، لیکن اسے نصیر کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو کبیر اسی جگہ بھائی بھائی کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں اچانک کہیں سے نصیر کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو کبیر جلدی سے اٹھا اور نصیر کو آوازیں دیتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن ہر جگہ شدید دھند چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں دوبارہ نصیر کی چیخوں کی آواز سنائی دی تو کبیر نے غور کیا کہ یہ آواز جھاڑیوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو کبیر نے بنا کچھ سوچے جھاڑیوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن جب کبیر جھاڑیوں میں پہنچا تو وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اتنے میں کبیر کے پیچھے سے جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز سنائی دی تو کبیر نے نصیر کو آواز دیتے ہوئے کہا، بھائی آپ کہاں ہو؟ بھائی میں یہیں ہوں، جلدی بولو نصیر بھائی۔ لیکن کبیر کو کوئی جواب نہیں ملا۔ اتنے میں کبیر کی نظر ایک پرچھائی پر پڑی جو کہ کبیر سے کچھ ہی دوری پر کھڑی تھی، اور اس کی تیز تیز سانسوں کی آواز اس سنسان جگہ پر صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن دھند کی وجہ سے وہ صاف نہیں دیکھ رہا تھا۔ بس ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کبیر سے کچھ قدم دور کھڑا ہوا ہے اور تیز تیز سانس لے رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کبیر آہستہ آہستہ اس پرچھائی کی طرف بڑھنے لگا تو وہ پرچھائی بھی کبیر کی طرف بڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی کبیر اس کے قریب پہنچا تو کبیر کے پہلوں تلوں سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس کے سامنے وہی بھیانک شکل والی عورت کھڑی تھی جو نصیر کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کبیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کبیر کی طرف دیکھ کر اپنا خون آلودہ منہ کھول رہی تھی، جس میں اس کے ٹیڑھے میڑھے چھوٹے بڑے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کبیر کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور کبیر اسے دیکھتے ہوئے کانپتا ہوا آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ منحوس عورت بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی تو اچانک کبیر نے پلٹ کر وہاں سے دوڑ لگا دی اور جھاڑیوں کے اوپر سے چھلانگیں لگاتا ہوا اندھا دھند بھاگنے لگا، لیکن اس کو اپنے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے اس منحوس کے قدموں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی کہ اچانک کبیر بھاگتے ہوئے کسی سے ٹکرا کر گر گیا، اور جیسے ہی کبیر نیچے گر کر جلدی سے اٹھنے لگا تو اچانک کسی نے کبیر کا بازو پکڑ لیا تو کبیر نے گھبراہٹ میں بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہی اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تو اتنے میں کسی نے کبیر سے کہا، ارے رکو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ سنتے ہی کبیر اس طرف دیکھا تو اس کا بازو شمشاد نے پکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے جو کبیر کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی کبیر نے کہا، شمشاد بھائی، اور یہ کہتے ہوئے کبیر شمشاد سے لپٹ کر رونے لگا تو شمشاد نے کبیر کو آہستہ سے اپنے سے دور کرتے ہوئے کہا، ارے کبیر، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کبیر نے روتے ہوئے کہا، میں یہاں نصیر بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا ہوں، لیکن میرے پیچھے کوئی خوفناک سی عورت پڑ گئی تھی۔ اگر آپ نہ آتے تو وہ مجھے بھی نصیر بھائی کی طرح پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے حیرت سے کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا نصیر کی طرح؟ کبیر نے کہا، جی شمشاد بھائی، نصیر بھائی کو وہی عورت اپنے ساتھ لے کر اس طرف آئی تھی۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے کہا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نصیر کو تو میں خود کچھ دیر پہلے ہی تمہارے گھر کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ سنتے ہی کبیر نے پھر شمشاد کو وہ سب کچھ بتایا جو کہ نصیر اور اس کے ساتھ ہوا تو شمشاد نے کہا، اس کا مطلب کہ وہ شیطانی عورت اس وقت تمہارے گھر کے پاس ہی تھی۔ کبیر نے کہا، پتہ نہیں شمشاد بھائی کیا چکر ہے، لیکن آپ سب لوگ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ شمشاد نے کہا،
दरअसल हम भी यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। ये सुनते ही कबीर ने हैरानी से कहा, किसी को ढूंढने आए हैं, लेकिन किसको? शमशाद ने फिर कबीर को हाजी साहब की इस औरत के हाथों से हुई मौत के बारे में बताया। तो कबीर ने कहा, शमशाद भाई, हमें जल्द अज जल्द नसीर भाई को ढूंढने की ज़रूरत है, कहीं वो मेरे भाई को भी ना मार डाले। ये कहते हुए कबीर फिर से रोने लगा। तो इतने में एक शख्स ने कबीर को हौसला देते हुए कहा, हिम्मत रखो कबीर भाई, आपका भाई भी ज़रूर मिल जाएगा। मैं जानता हूँ कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन देखो आज मैंने भी अपने अब्बू को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत से काम ले रहा हूँ, इसलिए रोने धोने से बेहतर है इन्हें ढूंढने की कोशिश की जाए। यह सुनकर कबीर ने उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा, आप कौन हैं भाई? इतने में शमशाद ने कबीर से उस शख्स का तारुफ करवाते हुए कहा, ये साजिद है, हाजी साहब का बेटा, और ये बाकी लोग इनके रिश्तेदार हैं, और मुझे लगता है अब हमें एक साथ जाकर हाजी साहब और नसीर को ढूंढना चाहिए। ये सुनते ही कबीर ने अपने आंसू साफ किए और शमशाद की तरफ देखते हुए बोला, वो मनहूस औरत नसीर भाई को उस तरफ ही खींच कर लाई थी। दोस्तों, मेरी कोशिश थी कि दूसरा पार्ट में ही इसका इख्तिताम हो जाए, लेकिन अल्फाज ज़्यादा होने की वजह से मुझे तीसरा पार्ट भी साथ लगाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह जल्दी ही तीसरी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।